बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन, आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे अदब के एक बड़े नाम यानी ज़िया मोहिउद्दीन साहब को। पूरी दुनिया और पूरा पाकिस्तान इनको जानता है, अदब से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखा। इसी के ऊपर बात करेंगे। अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं। आसिम कलियार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ ही देर में लिखारी हैं और इनका भी बड़ा ताल्लुक़ रहा है ज़िया मोहिउद्दीन साहब के साथ। इनकी शख्सियत कैसी रही और इनके अदब के साथ कैसा ताल्लुक़ रहा, इसके ऊपर बात करेंगे। आसिम कलियार साहब, क्या सुन सकते हैं आप? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। जी आसिम साहब, कहिएगा, ज़िया मोहिउद्दीन को कैसा आपने पाया, कैसे इंसान थे? ज़िया साहब को मुझे मिलने का तो बहुत कम मौके मिले, सच्ची बात है। मैं लाहौर, इस्लामाबाद और वो कराची होते थे, गए उनसे मुलाकात इस्लामाबाद और लाहौर होती रही, लेकिन उन्हें सुनने का बारहा मौका मिला मुझे, क्योंकि वो गुज़श्ता 33 बरस से हर 31 दिसंबर की रात लाहौर अली ऑडिटोरियम में पढ़ने के लिए तशरीफ लाते थे और उस रात को वो पहले लाहौर के लिए हमेशा यादगार बना देते थे। तो आखिरी बरस जो उनका, आप समझे कि 34 ईयर्स, मतलब जब 34 बरस था, तो उस दिन वो 7 जनवरी को तशरीफ लाई। 31 दिसंबर को उनकी कुछ तबीयत नासाज थी, तो मुझे आखिरी दफा भी उन्हें सुनने का मौका मिला। ज़िया साहब से मुलाकातें मेरी बहुत कम रही, और जब भी उनसे मुलाकात रही तो वो बहुत, उनको मैंने शफीक और एक उस्ताद के तौर पे पाया। उनका जो इस्लाह करने का तरीका था, वो कभी टोकते नहीं थे, वो बातों बातों में आपको कोई चीज समझा देते थे और सिखा देते थे। ये उनका बहुत बड़ा फन था। बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, वो ज़िया साहब को सिर्फ उनकी आवाज़ की वजह से, या जो उन्होंने मुख्तलिफ अदब बारे पढ़े, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, उनकी वजह से जानते होंगे। लेकिन मैं बताऊँ, आपको करूँ कि ज़िया साहब ने लिखना पहले शुरू किया। उनका जब सहबा लखनवी ने अपना रिसाला जो है वो हिंदुस्तान से शुरू किया था, फिर पाकिस्तान बना, तो 1951 में सबा साहब का पर्चा जो अफकार के नाम से छपता था, उसका पहला शुमारा पाकिस्तान से 1951 में शाया हुआ। तो उसमें ज़िया साहब की कहानी एक छपी थी, सितंबर की एक रात। वो बहुत अच्छा और मुनफरिद किस्म का अफसाना। फिर उसी पर्चे के अगले या दूसरे तीसरे शुमारे में उनकी कहानी समंदर की बत्तियां के नाम से छपी थी। और फिर देखे कि जो ज़िया साहब का लिखने से बहुत गहरा ताल्लुक था, और फिर बाद में वो दूसरी चीजों की तरफ आए। ज़िया साहब ने दाऊद रहबर की किताब, जो उसका दिबाचा लिखा, वो बहुत कमाल का। और फिर दाऊद साहब के जो 3 खतूत के मजमूए हैं सलाम व क़याम के नाम से, उनमें जो ज़िया साहब के खत है वो नसर का एक बेहतरीन नमूना है। उसके बाद फिर ज़िया साहब जो हैं वो बतौर अदाकार भी उन्होंने बहुत शोहरत पाई, और वो हॉलीवुड की फिल्मों के लिए और हिंदुस्तान की फिल्मों के लिए काम करते रहे। उन्होंने पैसेज टू इंडिया में डॉक्टर अजीज का बहुत शानदार रोल जो है वो अदा किया, और एक और फिल्म जो थी अरेबी में, उसमें उनका बद्दू का किरदार जो था वो बहुत ही, और फिर शेक्सपियर थिएटर से वो मुसलसल वाबस्ता रहे, और कई बरस उन्होंने वहाँ पर अपने परफॉर्मेंस दी। और इंग्लिस्तान में भी उनका अभी पिछले कुछ बरस तक वहाँ पे एक एजेंट होता था जो उनके लिए काम और वो चीजें सारा उसके जिम्मे होता था, वो हैंडल करता था फिल्म की दुनिया और थिएटर की दुनिया से वाबस्ता। तो ज़िया साहब आखिरी उम्र तक बहुत एक्टिव रहे। जैसे कि आप जानते हैं 90+ हो के उन्होंने जो है वो नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नापा जो है उसके वो सरबराह रहे, और उधर उन्होंने पूरी लॉट तैयार कर दी जो थिएटर के रमूज को बहुत अब अच्छी तरह समझती है। और संजीदा थिएटर को पाकिस्तान में ज़िया साहब के नाका के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ संजीदा थिएटर को उस तरह से देखा नहीं जा सकता, या उसको उस तरह से उसके देखने वाले बहुत महदूद हैं। एक और चीज मैं अर्ज करूँ कि ज़िया साहब का जो इल्म मौसीकी के इल्म पे उनको बहुत ही एक अबूर, तो हम कह सकते हासिल था कि वो तमाम राग रागनियां और इन चीजों को वो समझते थे। तो ज़िया साहब बहुत सारी खूबियों के मालिक थे, और वो सारी खूबियां कुदरत ने उनके यहाँ यकजा कर दी थी, जो अब हमें बहुत कम नजर आती।
بے شک آصم صاحب، ایک اور جو کوالٹی تھی ان کی، الفاظ کو لفظی جامہ کیسے پہنانا ہے، ان سے بہتر میرے خیال میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ بالکل، وہ میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ ان کی آواز کی وجہ سے لوگ انہیں جانتے ہیں، لیکن ان میں بہت ساری خوبیاں تھی۔ وہ جس طرح الفاظ کا مطلب، اس کو کہاں پہ ہم نے تھوڑی دیر رکنا ہے، کہاں پہ وقفہ کرنا ہے، شعر کو کس انداز سے پڑھنا ہے، نثر میں کہاں پر ہم کو ایک بات لمحہ جو ہے وہ توقف کرنا چاہیے، وہ ساری چیزوں، اور وہ کئی زبانوں میں اسی طرح سے پڑھتے تھے۔ مطلب دیکھیں، اردو، انگریزی اور فارسی میں تو ان کی بے شمار ریکارڈنگز ہیں، اور وہ ہر زبان کو اسی لہجے میں پڑھتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مطلب انگریزی جو ہے وہ کسی اور لہجے، وہ انگریزی کو انگریزوں کی طرح، اردو کو بالکل مطلب اہل لکھنؤ اور اہل دلی کی طرح وہ، اور اگر پنجابی کا کوئی بیچ میں ٹکڑا آ جاتا یا کوئی لطیفہ آ جاتا تو بالکل ہمارے پنجاب، یہ لاہور کی والی زبان میں بولتے، اور فارسی بھی ان کی بالکل اسی طرح تھی، اس میں کوئی بھی ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ یہ لفظ صاحب نے آگے پیچھے اس لفظ کے ساتھ زیادتی کی۔ وہ خوب سمجھتے تھے اس چیز کو، اس پہ تو وہ بالکل ایک استاد کا درجہ رکھتے تھے، اور ان کی وجہ شہرت سے آخر میں یہی چیز بنی۔ بالکل ٹھیک۔ خان صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گا، ایک ایسی شخصیت کے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ ناکافی ہوگی، جیسا کہ ابھی عاصم کلیار صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ لکھنے سے بولنے تک کا سفر ان کا بڑا ہی زبردست تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ایز اے استاد خدمات پیش کی وہ بھی ناقابل یقین ہے کہ ہم آج کے ایک استاد سے یا آج کے کسی بھی شخص سے ایسی کوئی بھی توقع نہیں کر سکتے کہ جس طرح سے ہر ایک طریقے سے انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی بتایا۔ کیا کہیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں؟ ظاہر یہ تو ایک مسئلہ قوم کے ساتھ ایسے ایک وقت میں پڑ گیا کہ ہم لوگ سیاست کے ساتھ ضرورت سے زیادہ جڑ گئے ہیں اور ادب سے ضرورت سے زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ اب اس دور میں ایک ایسی شخصیت کا چلے جانا، چلا تو ہر ایک نے جانا ہے، لیکن وہ چلے جانے کا واقعی پتہ لگتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ کمی محسوس کر رہے ہیں دائیں بائیں اگر آپ دیکھتے ہیں۔ میں اسلام آباد میں جب تھا تو میں اینکر وہاں پہ تھا، تو اسلام آباد میں 2 یونیورسٹیز میں ایز اے گیسٹ اسپیکر گیا۔ میس کمیونیکیشن کے طلباء و طالبات تھے، لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھے، تو میں نے 2 یونیورسٹی میں باقاعدہ ان سے پوچھا، گیسٹ اسپیکر میں تھا، تو میں نے کہا آپ لوگ ضیاء محی الدین کو جانتے ہیں؟ تو لڑکے لڑکیاں ینگ تھا، ان میں سے کچھ لڑکے لڑکیاں بولی کہ ہاں ہمارے ابو کہتے تھے، ہماری امی کہتی تھی۔ تو میں نے ڈین کی طرف دیکھ کے کہا، میں نے کہا اگر میں اس یونیورسٹی کا ڈین ہوتا تو میں سلیبس میں باقاعدہ ضیاء محی الدین کو لے آتا، کیونکہ میری نظر میں ضیاء محی الدین سے بہتر پریزنٹر نہیں ہوتا، ٹی وی پریزنٹر، باقاعدہ شو کرنا جس طرح ضیاء محی الدین، میں 70 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، میں نے لائیو شو دیکھے ہوئے ضیاء محی الدین شوز، وہ شو کرنے کا جو انداز تھا نا، جو سٹائل تھا، اور زبان کے اوپر جو دسترس تھی، اور پھر جملوں کی ادائیگی جو تھی، وہ ہر ایک لحاظ سے نا مکمل طور پر پریزنٹر لگتے تھے ٹی وی پہ، کیونکہ ایسے لگتا تھا جیسے اسے خود بھی بہت کچھ پتہ ہے۔ جس کو خود بہت کچھ پتہ ہوتا ہے وہ آپ سے بہت اچھے طریقے سے بہت اور باتیں پوچھ سکتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر ان کو سلیبس میں لے آیا جائے، یہ ایک بین الاقوامی سطح کی شخصیت ہے۔ پاکستان میں گریجولی یہ ہوا کہ زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن بین الاقوامی سطح پہ انہیں زیادہ جانا جاتا تھا۔ اب اس میں اگر اس طرح سے بات ہوتی تو ہم لوگ آپس میں اینکر بیٹھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ چلو یار ان کے پرانے شوز نکال کے دیکھیں ذرا، ہمیں بھی کوئی سلیقہ آ جائے گا شو کرنے کا، کیونکہ ہم بھی تو ٹی وی پہ بیٹھ کے شو ہی کرتے ہیں نا۔ تو اس کے علاوہ یہ ہوا کہ خود لکھتے ہیں، کچھ ایسی باتیں لکھتے ہیں جو آج کے دور میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ بہت کم بندے اپنے بارے میں کچھ ایسی باتیں کریں گے، اپنے گرد و نواح کے بارے میں ایسی بات کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں لگتا ہمیں کہنا۔ مطلب اپنی کتاب میں خود ہی لکھتے ہیں کہ والد صاحب کے ساتھ تعلقات میرے ٹھیک نہیں رہے تھے، میں والد صاحب کے ساتھ متعلق جو سوچتا تھا والد صاحب اس طرح کے نہیں نکلے۔ یہ کافی پرانی بات، یہ نہیں ہے کہ بچپن میں انہوں نے کہا، یونیورسٹی دور میں کالج میں پڑھ رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں، وہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ قصور جو ہے یہ پہلے کیو سے شروع ہوتا تھا، پھر بعد میں کے سے شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا قصور کے بارے میں لوگوں کا عمومی طور پر یہ تھا کہ قصور کن کا ہے جنہوں نے قصور کیا ہوا،
حالانکہ وہ کہتے ہیں، ضیاء محی الدین اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ قصور کا مطلب ہے کاف سے شروع ہوئی چیز اور کیو سے شروع ہوئی چیز، تو یہ قرض تھا. قرض کا مطلب ہے کہ محلات جہاں پر ان کا اپنا گھر بھی ان کی والدہ نے اس لیے بیچ دیا تھا کہ بہنوں کی شادی کرنی تھی. پھر وہ خود لکھتے ہیں کہ دادا کو 35 مربع زمین وہ گورے دینا چاہ رہے تھے. وجہ یہ تھی کہ ان کے دادا نے اپنے وقت میں ایک ایفرٹ کی کہ کسی طریقے سے انگریزی زبان کو کالج یونیورسٹی میں کسی طریقے سے متعارف کرا دیا جائے، تو برصغیر کے رہنے والے لوگوں میں اس کا انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے، دلچسپی پیدا ہو جائے. تو وہ جو سیٹلمنٹ کمشنر تھے انہوں نے کہیں کہا کہ جی 35 مربع، اب آج کے دور میں آپ اندازہ لگائیں کہ ایون آج کے دور میں اگر 35 مربع، یہ ہیوج واسٹ لینڈ ہولڈنگ کا ہمیں بڑا شوق رہا ہے بر صغیر کے لوگوں کو، چاہے ان کا وہ کام تھا یا نہیں تھا. لیکن انہوں نے بہرحال وہ لارڈ سے بات کی کہ جناب ہم پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، یہ اس طرح کی مہربانیاں ہم پہ نہ کریں، ہماری عادتیں بگڑ سکتی ہیں، ہم پڑھانے والے لوگ ہیں، یہ لینڈ ہولڈنگ کا ہمارا کوئی نہیں تعلق. اس کے علاوہ ضیاء محی الدین صاحب اپنی کتاب میں خود لکھتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی تو مال ٹاؤن میں رہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ایک ہمسایہ تھا جو سکھ تھا، وہ پارٹیشن جب ہو رہی تھی تو سکھ یہاں سے نکل کے تو جان بچا کے وہ انڈیا پہنچ گئے. کہنا ایک اور ہمارا بڑا معتبر قسم کا پاکستانی مسلمان ہمسایہ تھا، کہنا میں نے دیکھا کھڑکی میں سے کہ وہ سکھ کے گھر میں گھسا ہے اور اس کا بڑا ایک قیمتی جو کارپیٹ تھا جس کو ہم دیکھا کرتے تھے، چلے ان کے گھر جایا کرتے تھے، وہ کارپیٹ کو رول کر کے نا اس قالین کو وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے. تو اس طرح کی باتیں آج کے دور میں ہم جب سوچتے ہیں تو آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بیان کروں گا، آپ کا بس چلے گا آپ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں گے. لیکن ضیاء محی الدین اپنے ارد گرد جو معاملات ہو رہے ہوتے تھے، وہ چھان بین کا جو طریقہ ہوتا ہے نا ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر کے پاس، کہ کس طریقے کو کس طریقے سے چھان بین کرنی ہے، اس کو جانچنا ہے تاکہ ہم طے تک پہنچ سکیں. وہ ادب کے حوالے سے، موسیقی کے حوالے سے، موسیقی کے آلات جو تھے، موسیقی کے ایسے آلات کا انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہوا جو اس کے بعد آپ کبھی سنیں گے نہیں. دلربا، مجھے نہیں پتا دلربا ہوتا کیا ہے، یہ عاصم کلیار صاحب کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا بہرحال، کہ وہ ایک ایسا ساز ہے، ایک ایسے چیز ہے موسیقی کا کہ اس کے بارے میں پہلی دفعہ سن رہا تھا کہ یار یہ بھی کوئی چیز ہوتی تھی جو کسی زمانے میں بجتی تھی، جس کو بجتے ہوئے ضیاء محی الدین نے دیکھا تھا. اب اس طرح کی جو ٹاورنگ پرسنالٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ ایک بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسے دور میں داخل ہو جاتے ہیں جس دور میں نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے. ہر ایک شخص جو ہے نا وہ سیاست کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتا ہے، ادب کا اسے کوئی خیال نہیں رہا، لحاظ نہیں رہا. میں بھی ایک بے ادب سا آدمی ہوں، میرا کوئی ادب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میں اپنا انویسٹیگیشن کا کام کرتا ہوں، میں ڈاکومنٹس پڑھتا ہوں، کتابیں نہیں پڑھتا. لیکن کتابیں پڑھنے والوں کی اب میرے خیال میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی سی بندے نے کوئی کتاب پڑھ لی ہو. یہ پہلا زمانہ ہوتا تھا، لوگ کتابوں کے بغیر نہیں چلتے تھے، حتیٰ کہ جو سیاسی شعور ہوتا تھا پہلے اس 70-80 کی دہائی میں یا پھر حتیٰ کہ 90 کی دہائی تک، وہ یہ تھا کہ سیاسی جو شعور تھا، کوئی کسی بھی جماعت کا چاہنے والا ہے، ووٹر ہے، سپورٹر ہے، اس کی باتوں میں آرگومنٹس ہوتے تھے، لاجک ہوتی تھی، منطق ہوتی تھی، ریفرنس ہوتا تھا، وہ ریفرنس کے ساتھ آتا تھا. آج کے دور کو دیکھیں تو ریفرنس ختم ہو چکا ہوا ہے، لاجک ختم ہو چکی ہے، آرگومنٹ ختم ہو چکے ہیں، منطق ختم ہو چکی ہے. اب یہ ہے کہ ٹھا ٹھئیے کا دور ہے، میں نے ٹھا ٹھیا کیا اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے، اپنے مخالف کو دبانے کے لیے. کسی اور کو موقع ملا تو اس نے بھی یہ کیا. ضیاء محی الدین کے ہاں اس طرح کی کوئی ایک چیز ایک لمحے کے لیے نظر نہیں آتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کہ وہ گا رہے ہیں یا کوئی موسیقی وہ سنا رہے ہیں. میرے جیسا بندہ جس کا ادب کے ساتھ تعلق نہیں تھا، اگر ضیاء محی الدین کہیں مجھے بولتا ہوا ٹی وی پہ نظر آتا تھا تو میں خاموش ہو کے رک جاتا تھا کہ سن لو بھائی، یہ 1.5 2 2.5 3 4 منٹ کے لیے کوئی کام کی بات میں سن لوں گا. اور واقعی کام کی بات ہوتی تھی جو آپ کے ذہن نشین ہو جاتی تھی بات. لیکن وہ دور نہیں رہا. اب ایسے لوگوں کا اس جہاں سے چلے جانا، رخصت ہو جانا، یہ ایک قسم کی آپ کے ساتھ ڈائلاماز کی ایک سیریز چلتی ہے. تو وہ سیریز کی شکل یہ نکلنا شروع ہو جاتی کہ اگر کچھ لوگ رہ جاتے ہیں تو وہ بھی جانا شروع ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں حالات کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ جس وقت جا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس وقت ان کے جانے کا وقت نہیں ہوتا.
یا تو ہونا کہ ایک بھرمار ہو, ہر طرف سے آپ کو اس طرح کی آواز آ رہی ہو, تو پھر بھی آپ سنبھل سکتے ہو. لیکن ایک ایسی آواز جو اب دوبارہ نہیں سنائی دے گی, تو پھر ہم یہی یاد ہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں. بالکل 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 بجا فرمایا آپ نے. عاصم کلیار صاحب, یہ کہیے گا کہ کیا ضیاء محی الدین صاحب کو ان کی زندگی میں ہم وہ مقام دے پائے جس کے وہ ڈیزرونگ تھے, جس کو وہ ڈیزرو کرتے تھے؟ دیکھیے, جیسے کہا کہ ہمارے یہاں لکھنے پڑھنے اور سوچنے سمجھنے کا جو ہے نا, لکھنے پڑھنے کے علاوہ سوچنے سمجھنے کا رجحان بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ضیاء صاحب اس حوالے سے میں ان کو خوش قسمت کہہ سکتا ہوں کہ ان کو جن لوگوں نے بھی سنا اور وہ بھی, تو ضیاء صاحب اپنے زمانے میں ان کو ایک عزت اور وقار کا مقام جو تھا وہ ہمارے معاشرے میں جس قدر دیا جا سکتا ہے وہ انہوں نے حاصل کیا. اور پھر جیسے خان صاحب نے کہا کہ وہ ایک بین الاقوامی شخصیت تھے. افسوس اس بات کا ہے کہ اس معاشرے میں یا ہمارے ملک میں بہت کم لوگ ایسے پیدا کیے ہیں جس کا مغرب اور مشرق دونوں میں ہو. ان کو ایک وقار اور عزت جو تھا وہ انہوں نے اپنا حاصل کر لیا, اور ہمارے معاشرے میں ناقدری کی جو بیماری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ تو سرایت کر چکی ہے نا, کہ ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے بندے کو کچھ ایسا سمجھتا نہیں. اور دوسری بات جو خاص میں موسیقی کے حوالے سے کہی, وہ مشرق اور مغرب کی موسیقی یکساں طور پہ سمجھتے تھے. یہ بہت حیرت انگیز بات ہے. حالانکہ ہماری موسیقی اور ان کی موسیقی میں بہت فرق ہے, اور یہ ضیاء صاحب کا وہ ایک خداداد صلاحیت تھی ان کو چیزوں کو سمجھنے کی, اور ایک فطری رجحان اور لگاؤ تھا جو انہوں نے اس چیز کو اس سے دسترس پہلے حاصل کی, پھر اس کو سیکھنے کی کوشش کی, اور کسی طور اس کو انہوں نے اپنا جو ٹی وی شوز تھے جیسے خان صاحب نے کہا اس میں انہوں نے استعمال کیا. جو بھی ان کا پروگرام ہوتا تھا اس میں ایک نہ ایک گلوکار ہوتا تھا, اور وہ موسیقی کو سمجھ کر اور اس کی ریہرسل کر کے اس سے وہ گانے والا گاتا ضیاء صاحب کے پروگرام میں. یہ ضیاء صاحب کا کمال تھا. اور لکھنے کی بھی ان کی, اب دیکھیں انگریزی میں ان کی 2-3 کتابیں, ایک کتاب ان کے ذہن نامی, ایک ان کا بھاجا بتیجا انہوں نے ضیاء صاحب کے فن اور شخصیت سے لکھی, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کو جب ذہن میں لکھا تو ضیاء صاحب نے اس کو یقیناً دیکھا اور اس کتاب کی اصلاح کی. جی بے شک بے شک, اس میں کوئی شک نہیں, ایک بڑی شخصیت. وہ دونوں زبانوں پہ انگریزی اور اردو انہوں نے جو لکھی وہ بالکل ہی, اس میں کوئی بہت رواں اور وہ بہت انہوں نے باکمال دونوں زبانوں میں لکھا. بالکل بہت باکمال لکھا, اور جو کہا بہت زبردست کہا. عاصم کلیار صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا, عبدالستار خان صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا. ابھی ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین, بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں گے. فروخ بشیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سابق جی ایم پی ٹی وی ہیں. عبدالستار خان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں. فروخ صاحب کہیے گا, ادب کا ایک بہت بڑا نام محی الدین آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. جس طرح سے انہوں نے لکھنے سے بولنے تک کا سفر طے کیا یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں, لیکن آپ کا تعلق ٹی وی اور موسیقی کے حوالے سے کس طرح سے دیکھتے ہیں ضیاء صاحب کی خدمات کو؟ ضیاء صاحب سے بڑا پرانا دیرینہ رشتہ ہے. اس زمانے سے جب وہ ریڈیو میں کام کرتے تھے, کیونکہ میرے والد صاحب بھی ریڈیو میں تھے, تو اس وجہ سے ان کے ساتھ نیازمندی بھی تھی اور ایک عزت اور احترام کا رشتہ تھا. اس کے بعد پھر 50 سال ہو گئے تقریباً ٹی وی کے ساتھ منسلک ہوئے ہوئے, تو پھر تعلق تو کافی رہا ان کا میرے ساتھ. ٹی وی کے حوالے سے پروگرام کرتے تھے, وہ کئی قسم کے پروگرام کیے. ان سے پھر ایک پروگرام ان کا شروع کیا جو جانے وہ جیتے کوئز کے فارمیٹ پہ. اس سے پہلے وہ کراچی سے پروگرام کیا کرتے تھے, پائل, ایک کلاسیکل میوزک کے ڈانس کا پروگرام تھا. اس میں ان کی رابطہ بیوی جو تھی ناہید صدیقی, ان کے وہ آئٹمس کہتے تھے, وہ بڑا اچھا پروگرام تھا.
اس کے علاوہ پھر ضیاء محی الدین شو ان کا جہاں سے ان کو شہرت ملی، بے شک وہ ضیاء محی الدین شو تھا جہاں سے انہوں نے اپنی ایک آئیڈینٹی بنائی کہ ضیاء محی الدین باقاعدہ ایک برانڈ ہے. تو وہ میرا خیال ہے ان کی زندگی کا یادگار پروگرام، اور جو اصل ان کا تعارف ٹی وی سے ہے اور میزبانی سے ہے، اور میرا خیال ہے اس میں ساری جہتیں آ جاتی ہیں. ان کی ہمہ جہت شخصیت تھی، اس کے تمام پہلو آ جاتے ہیں، اور وہ ایک ایسا شخص اس میں نکل کے آتا ہے، ایک ایسا فنکار نکل کے آتا ہے جو میرا خیال ہے کہ اپنی نوعیت کا واحد آرٹسٹ تھا. اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے کہ صرف ایک فارمیلٹی کے طور پہ کہہ دیا جائے یا روایتاً کہہ دیا جائے کہ ایسے آرٹسٹ روز روز نہیں پیدا ہوتے. یہ چند آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی روز روز نہیں پیدا ہوتے، اور یہ ہمیں جان لینا چاہیے. ہم اس کو ویسے تو فیوچر کا حال صرف خدا بہتر جانتا ہے، اور وہ اسی کی قبضہ قدرت میں ہے کہ وہ کس کو کیا بنا دے. تو یہ چیز بننا جو ہے، یہ شاید اپنی نوعیت کا ایک ہی پیس اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. آئیں گے دوسرے لوگ بھی آئیں گے، وہ کسی اور چیز میں ایکسیل کریں گے، لیکن میرا خیال جن چیزوں میں یہ ان کا جو ایک ڈرامائی انداز تھا پیش کرنے کا، تلفظ کا، انگریزی، اردو، فارسی، پنجابی، میں کہتا ہوں کوئی بھی ایسی زبان جو ہے وہ اس میں ان کا جو تھا وہ لوہا منواتے تھے اپنا. تو بڑے بڑے مطلب علمی لوگ جو ہیں وہ ان کے تلفظ سے مستفید ہو رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ان کا جو فاروق صاحب پریزنٹر ہوسٹ اس طرح کے مقام تک پہنچنا اور ایک الگ مقام بنانا اس دور میں، کہ جس دور میں اب تو ہم دیکھیں پرائیویٹ چینلز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ٹی وی شوز کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں ہوسٹ کرتے ہیں، لیکن ضیاء محی الدین کے دور میں صرف ایک چینل پی ٹی وی یا ریڈیو پاکستان، اس دور میں اپنا نام بنانا بے شک یہ ایک بڑی بات تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ایک نام تھا جو نہ صرف سنگل چینل جب تھا تب بھی ان کا نام، بے شمار چینل جب آ بھی گئے تب بھی ان کا پروگرام جو ہوتا تھا وہ یکتا ہوتا تھا، اور لوگ اس کے ساتھ ٹائم رکھتے تھے دیکھنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خداداد چیز تھی. ایک خداداد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ محنت تو خیر سبھی کرتے ہیں، لیکن کرنی بھی پڑتی ہے، کرنی بھی چاہیے. انہوں نے بھی بہت ریاضت کی ہوگی، لیکن پھر ریاضت کے علاوہ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو ریاض کرے وہ بن جائے، آرٹسٹ بن جائے اور اس پائے کا بن جائے. تو یہ میرا خیال ہے قدرت بنا کے بھی بھیجتی ہے ایسے لوگ جو ہیں. وہ یہ تھوڑا سا اس میں اگر آدمی یقین رکھے کہ یہ چیزیں جو ہیں جو ایک لوگ کرتے ہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے اتنا اس پہ گرفت حاصل کرنا اتنی بے شمار چیزوں پہ، اور ہر ایک میں اپنا نام پیدا کرنا، اور اس میں لوگ عزت کریں اور احترام سے آپ کا نام دیں. تو یہ بڑا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے انسان کا. تو بڑا یاد کرتا ہے انسان ایسے لوگوں کو. میں تو زندگی گزر گئی آرٹسٹوں کے ساتھ، تو جو چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آیا ویسا. بالکل ایسی. فاروق صاحب کوئی ایسی تصانیف، کوئی ایسی چیزیں جن کا آپ ذکر کرنا چاہیں جنہوں نے آپ کو متاثر کیا ضیاء صاحب کی؟ ضیاء صاحب کے حوالے سے جی، ضیاء صاحب کا جو مجھے سب سے اچھا انداز لگتا تھا وہ سوز و سلام پڑھنے کا تھا. وہ اس ایسا رقت آمیز وہ ایک سما باندھتے تھے. اس کی جو منظر کشی ہوتی تھی، جیسے میر انیس یا دبیر کا کلام وہ پڑھتے تھے، تو وہ جو اردو اس زمانے کی لکھی گئی ہے، جو اس میں المیہ ہے جو اس میں، اور ایک واقعات ہے، ایک سفر ہے، تو اس کو جس طریقے سے وہ لے کے چلتے تھے، میرا خیال ہے وہ بذات خود ایک سٹوری ٹیلنگ کا بہت بڑا آرٹ تھا جو شاعری کے ذریعے وہ بے شک کرتے تھے اپنے تلفظ کے ساتھ. شاعری تو خیر ظاہر میر انیس کی تھی، وہ مرثیہ گو بہت بڑے اور بڑے نامور پائے کے مرثیہ گو تھے، لیکن ان کو قلم کے کلام کو آگے لے کے چلنا یہ میرا خیال ہے ان کا کام تھا، کہ جو انہوں نے چند ایک ان لوگوں میں سے جو بہت ایک منفرد انداز ان کا تھا. فاروق صاحب کیا ضیاء محی الدین کی زندگی میں ہم نے ان کو وہ مقام دیا جو ان کو مقام دینا چاہیے تھا؟ بہت بہت مقام دیا.
یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کا تمغہ ان کو جو بڑے سے بڑا تھا وہ دیا گیا. پھر اتنا بڑا ادارہ ان کے حوالے کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ماپا کے نام سے کہ آپ جس کو چاہیں سکھائیں, جس کو چاہے رکھیں, جس کو چاہیں پڑھائیں. آپ سمجھتے ہیں ٹیلنٹ اس میں ہے تو اس کو موسیقی سکھائیں اور ڈرامے کا سکھائیں اور اینکرنگ کا سکھائیں. تو یہ میرا خیال ہے بہت ایک فری ہینڈ دیا ہوا تھا, اور ہر لحاظ سے ہی واز اے ویری ہائیلی پیڈ آرٹسٹ, ویری ریسپیکٹیبل مین. انہوں نے تنگ دستی خدا نخواستہ نہیں دیکھی. وہ پرانے زمانے کی بات میں نہیں کر سکتا کہ ظاہر طالب علم کی, وہ جو ان کے والد صاحب تھے وہ سینٹرل ٹریننگ کالج کے پرنسپل تھے, خادم محی الدین. تو اس زمانے میں ظاہر ہے ایک سرکاری ملازم کے بیٹے میں کے طور پہ تو وہ ہوگا ایک جو اس زمانے کی ایک اکنامک صورتحال تھی. لیکن بعد میں تو بہت ایفلوئنس ان کے پاس آئی. جب بی بی سی میں یہ چلے گئے تھے اس کے بعد پھر اپنا پرائیویٹ یہ کام کیا کرتے تھے. بڑا ان کو لوگ مقام دیتے تھے لحاظ سے. بالکل ٹھیک. ستار خان صاحب, گفتگو تمام کی تمام آپ نے سنی. کئی زبانوں پر اس طرح سے عبور حاصل ہونا ایک شخص کو حیرت انگیز بات, بالکل حیرت انگیز بات. نہیں, ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو عمومی طور پہ سننے میں آتا ہے کہ جناب یہ ایکسنٹ کی بات ہم اس وقت کرتے ہیں جب کوئی انگریزی بول رہا ہو, لیکن بدقسمتی سے ایسا کبھی نہیں میں نے سنا. بہت کم ہوا ہے کہ کوئی پنجابی میں بول رہا ہو یا اردو میں بول رہا ہو تو کوئی اس پہ بات ہو کہ یار یہ پنجابی ایکسنٹ میں بات کر رہا ہے, یہ اردو ایکسنٹ میں بات کر رہا ہے. یہ بہت کم میرے سننے کو ملا ہے. انگریزی کوئی اچھی بول رہا ہو نا تو وہ کہتے ہیں کہ یار گوروں کے ایکسنٹ میں بول رہا ہے. یہ ضیاء محی الدین کا یہ تھا کہ وہ اردو بولے, وہ انگریزی بولے, وہ پنجابی بولے, وہ فارسی بولے. ایسے لگتا تھا جیسے کہ فارسی جب بول رہے ہوتے تھے تو آپ کا اگر منہ اس کی ضیاء محی الدین کی طرف نہیں ہے, ضیاء محی الدین کو آپ نہیں دیکھ رہے, یا آپ ضیاء محی الدین کو نہیں جانتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں آئے گا ہی کہ فارسی بولنے والا بندہ بول رہا ہے. پنجابی کا جو جملہ بول جاتے تھے بیچ میں, تو اگر یہی صورت حال ہو کہ آپ نہیں جانتے کہ کون بندہ بول رہا ہے تو آپ یہی کہو گے اس کی پنجابی کا ایکسنٹ بڑا کمال کا ہے. اردو کے ساتھ بھی یہی تھا. اب اس طرح سے چلنا, اس ترتیب کے ساتھ, اس سلیقے کے ساتھ چلنا, یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. بعد میں ہم نے خود دیکھا, ہم خود اینکر ہو گئے, ہم نے خود ٹی وی دیکھا, ہم نے پرائیویٹ ٹی وی چینل دیکھے, 5-6 میں تو میں نے کام کیا. تو میں جو کمی محسوس کرتا تھا نا, ہمارے جو پریزنٹر ہوتے تھے جو اسکرین پہ آ کے کوئی شو کو پریزنٹ کرنا, تو میں یہ محسوس کرتا تھا, میرے کچھ ساتھی کولیگ بھی ہوتے تھے وہ بھی یہ چیز کو محسوس کرتے تھے کہ ضیاء محی الدین از مسنگ. کیونکہ ضیاء محی الدین کا ایک جملہ جو پہلا فقرہ ہوتا تھا, پہلا جو جملہ ہوتا تھا, اس سے پتہ لگتا تھا کہ یہ تو بہت کچھ جانتا ہے. اب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جملہ ادا کیا ہے اور دیکھنے والا, سننے والا یہ سمجھ لے کہ یار اس کو تو بہت کچھ آتا ہے, اور واقعی جینونلی آتا تھا. میں سو باقی باتیں چھوڑو, اپنے دور میں ضیاء محی الدین شو میں وہ جو ڈریس اپ ہو کے آتے تھے, جو کپڑے, جو وہ شرٹ پہنتے تھے, خدا کی قسم آج کے دور میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ 70s کی میں بات کر رہا ہوں جب ہم خود پی ٹی وی میں دیکھا کرتے تھے ضیاء محی الدین شو, اور اس طرح دیکھا کرتے تھے جیسے کہ اس شو کے علاوہ پاکستان میں کچھ اور شو ہے ہی نہیں. مثلا کہ جو ہاؤس ہولڈ نیم نہیں بن جاتا کہ ہر گھر میں ضیاء محی الدین کی بات ہو رہی ہو. ایسے لگتا تھا کہ ضیاء محی الدین کو, اس دور کا حکمران کو لوگ جانتے ہوں گے, اور دوسرے کسی بندے کو جانتے ہوں گے تو ضیاء محی الدین کو جانتے ہوں گے. گھروں میں گھسا ہوا تھا ضیاء محی الدین. اس دور کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد میں نے اپنا واقعہ بتایا کہ میں نے اسلام آباد کی 2 یونیورسٹی میں ایز اے گیسٹ اسپیکر تھا, اینکر. تو میں نے وہاں پوچھا تھا لڑکے لڑکیوں سے, میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس تھے, تو میں نے یہی ریفرنس دیا, میں نے ضیاء محی الدین کا دیا تھا. میں نے کہا آپ ضیاء محی الدین کو جانتے ہیں؟ تو آگے سے بچوں کی آواز آئی کہ ابو جانتے ہیں, امی جانتے ہیں. تو آبویس بات ہے کہ ان کے دور کی بات تو نہیں تھی, ان کے امی ابو کے دور کی بات تھی. تو میں نے وہی کہا کہ یہ اس طرح کی شخصیت کا بار بار آنا, شخصیات بار بار نہیں آتی ہیں, یہ بات ہے. شخصیات کبھی کبھار آتی ہیں, جو کبھی کبھار آتی ہیں انہوں نے جانا تو ہوتا ہی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جانے کے بعد جو ایک کمی خاص طور پہ محسوس ہوگی وہ ایک جگہ کے لیے نہیں ہوگی, وہ بہت ساری جگہیں ہوں گی. الفاظ ڈھونڈنے ہوں تو ضیاء محی الدین کہاں ہوگا؟ تلفظ سیکھنا, تلفظ جو ہے ہمارے ہاں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ تلفظ کا ہمارے ہاں پر, خود میرا اپنا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا کئی دفعہ, لیکن میں محسوس کر جاتا ہوں کہ میرا تلفظ ٹھیک نہیں تھا. اب اگر کوئی محسوس ہی نہ کرے کہ اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے
تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. اس وقت میں تو جس وقت میں وہ تھا ضیاء محی الدین تھا, اس وقت میں وہ ایک قدآور شخصیت تھی, جبکہ بہت قدآور شخصیات اور بھی تھیں, لیکن قدآور شخصیات میں قدآور شخصیات بڑا بننا وہ بہت بڑی بات تھی. ستار خان صاحب, کئی ٹی وی چینلز, کئی پروگرام ہوسٹ, اب کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چینل کے اوپر ایک نیا چہرہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضیاء صاحب کی اپنی ہی ایک پہچان رہی اور لوگوں نے ان کو ان کے نام سے پہچانا. بڑا مشکل کام ہے میرے خیال میں آج کل کے دور میں اس طرح سے اپنے آپ کو پرانے دور سے اس دور تک زندہ رکھنا. ذہن صاحب, ایک بات ہے کہ میں نے آج سے 6 مہینے پہلے کسی کو کہا تھا, میں کہ یار میں ادب کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر ہوں, ایک کھوجی پترکار ہوں, تو یہ بڑا مشکل سا ہو جائے گا کہ ایک ادب کے حوالے سے, موسیقی کے حوالے سے مجھے کس سے بات کرنی پڑے. تو میں پریفر کروں گا کہ اگر کبھی چانس مل جائے تو ضیاء محی الدین کے ساتھ میں کروں گا, لیکن اس سے پہلے مجھے اس کی تیاری کے لیے اب اندازہ کر لو کہ میرا ادب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا کم از کم ضیاء محی الدین کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں تو پڑھ لوں نا میں. وہ کتابیں پڑھنے کے بعد جا کے اس کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. اگلا بھی یہ کہے گا کہ یار کون ہے ستار خان, کون ہے, سنا تھا بڑا انویسٹیگیٹو رپورٹر ہے, منہ اٹھا کے آ گیا. کیونکہ ایسے بندوں کے پاس جانے کے لیے کہ ہمت چاہیے ہوتی ہے. میرے جیسے بندہ محسوس کرتا ہے کہ یہ شخصیت وہ بڑی وہی ہوتی ہے جس پر جانے کے لیے آپ کو ہمت کی ضرورت ہوتی ہے, حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ منہ اٹھا کے چلا جائے بندہ. تو یہ اس طرح کی جو شخصیات ہوتی ہیں, میں تو یہ پہلے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ان کے رخصت ہونے کے بعد, اس دنیا سے چلے جانے کے بعد, ہم نے غالباً وہ جو فیئر ویل نہیں ہوتا ٹی وی میں ہم دے ہی نہیں سکے ضیاء محی الدین کو, جس کا وہ حقدار تھا. مطلب دیکھا جائے نا کہ اگر کسی کو, میں نے پہلے کہا کہ میں نے 2 یونیورسٹی میں جہاں میں لیکچر دے رہا تھا, ان کے ڈین سے میں نے کہا میں کہ اگر میں ڈین ہوتا اس یونیورسٹی کا تو کم از کم میس کمیونیکیشن میں سلیبس میں ضیاء محی الدین کو ضرور لے کے آتا مختلف حوالے سے, تاکہ آپ کا جو لڑکا لڑکی ہے جو میس کمیونیکیشن کر رہا ہے, جو ماسٹرز کر رہا ہے اور اس کا آخری سال ہے, اس کے بعد اس نے ٹی وی پہ جانا ہے, پرائیویٹ ٹی ویز پہ جانا ہے, اس کا کم از کم تلفظ تو ایک بات ہے, اس کا ٹھیک تو ہو جائے گا نا. اس کو پتہ ہے کہ ادائیگی کیا ہوتی ہے, اس کو پتہ چل جائے گا بولنا کیسے ہے. کیونکہ کئی جو بڑے لوگ ہوتے تھے جن کو پتہ تھا کہ ٹی وی کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی پر بولنا نہیں میٹر کر رہا ہوتا, یہ زیادہ میٹر کرتا ہے کہ کیا نہیں بولنا. ایگزیکٹلی. تو یہ اب ہمارے دور میں اب آ کے نا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے. ہم اٹھاتے ہیں, ماحول ایسا بن گیا, کلچر ایسا بن گیا, سوچ ایسی بن گئی کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہمارے دور کی مولا جٹ تھی, مجھے بہت پسند تھی, میں بار بار دیکھتا تھا. لیکن میں اس مولا جٹ کو, فلم کو آج کل ٹی وی پہ دیکھتا ہوں کہ ایک ٹاک شو جو ہے نا وہ مولا جٹ سے کم نہیں ہوتا, کہ برچھی کلاڑی پکڑی ہوئی ہے, بختیار بیٹھے ہوئے. خان صاحب, پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں ہماری. یہ ہماری جو سیاسی سوچ تھی نا, اس میں بھی ایک تنزلی آئی ہے. کیونکہ کتابیں تو آپ سمجھ لیں کہ ایک ریفرنس بن گیا ہوا ہے, لائبریری میں پڑھی ہوں گی کتابیں, ہم 2-2, 3-3 لائنوں پہ واٹس ایپ پہ آ گئے, سوشل میڈیا پہ 2-2, 3-3 لائنوں پہ آ گئے. اب 2-2, 3-3 لائنوں سے تو آپ کو علم نہیں نہ آتا. ایگزیکٹلی. بھائی وقتی طور پہ میں بھی چاہوں گا کہ یہ 8 بجے جو بارش ہوئی ہے, یہ کتنی خوفناک بارش ہوئی ہے یا بڑی نارمل سی بارش ہوئی ہے, کتنے ملی میٹر ہوئی ہے, یہ تو میں دیکھ سکتا ہوں 2-3 لائنوں میں. لیکن ایک چیز کو جانچنے کے لیے, پرکھنے کے لیے 2-3 لائنیں تو نہیں ہوں گی, 2-3 منٹ تو نہیں ہوں گے. یہ تو وہی لوگ ہیں جو راتوں کو پوری رات لگا کر, پورا دن لگا کر, پورا ہفتہ لگا کر, پورا مہینہ لگا کر, سال لگا کر کوئی چیز سمجھتے تھے, سیکھتے تھے. تو ضیاء محی الدین ایسے لگتا تھا جیسے کہ وہ ہر لمحے وہ ایک سکول سے نکلتا ہے, بے شک وہ کسی یونیورسٹی سے نکلتا ہے یا کسی کالج سے نکلتا ہے, اور وہ خود یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ عبدالستار خان صاحب ساتھ موجود تھے. فروخ بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق GM پاکستان ٹیلی ویژن. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.